is me Rabaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है इकबाल मंदानी साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच इकबाल साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। मेजर साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब आपका भी शुक्रिया। ये शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के हवाले से। और अभी रिसेंट जो है वो सीज फायर का हमने देखा कि दोनों कंट्रीज के दरमियान सीज फायर हुआ, जिसपे इंडियन मीडिया कह रहा था कि पाकिस्तान ने जो है सीज फायर की वायलेशन की है और पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने वायलेशन की है। ये सारी चीजें जानेंगे। और रॉयटर्स की एक हमारे सामने खबर सामने आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन चीफ होल्ड टॉक्स इंडियन आर्मी सेज। इस पे बात करेंगे डिटेल में। तो आगाज हम अपने पड़ोसी मुल्क के जो है वो पैनलिस्ट से करेंगे। इकबाल साहब, आपकी तरफ आप क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल है इंडिया पाकिस्तान की वॉर? इंडिया ने जिस तरह पाकिस्तान पे स्ट्राइक की उसके बाद आप कैसे क्या माहौल देख रहे हैं? और आप एक इंडियन मुस्लिम हैं तो इसको कैसे क्योंकि बहुत सारी बातें ये भी चल रही थी कि लोग जो हैं या जो वहां पर इंडियन मुस्लिम है वो नहीं चाह रहे थे जंग। और मतलब बहुत से लोग ये भी चाह रहे थे कि जहां पर जंग हो, और बहुत से लोग यानी कि जो मुसलमान कम्युनिटी है इंडिया में वो नहीं चाह रही थी कि पाकिस्तान के साथ जंग हो। तो इस पर क्या कहेंगे कि ये एक अलग ही वॉर है इस्लाम और मतलब वॉर ही हम देखें तो हिंदुइज्म की है, क्योंकि ये सारा वाकया जो है वो पहलगाम से ही स्टार्ट हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विभा, सबसे पहले तो आपके सभी व्यूवर्स को सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, दुनिया में कहीं भी कोई भी जंग नहीं चाहता, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या दुनिया की जिस कंट्री में भी जंग हो, कोई जंग पसंद नहीं करता। लेकिन क्या होता है, हालात जब धीरे धीरे करके पैदा हो जाते हैं और हालात जब हाथ से निकलते हैं तो उसके लिए एक अमन के लिए फिर दूसरी चीज है, उसका नाम जंग है, जिसके नाम पे एक तरीके से न चाहते हुए भी जंग करनी पड़ती। आपने जिस तरीके से कहा पहलगाम का मामला, देखिए पहलगाम का मामला हो या भारत हो, पाकिस्तान हो, मैं सभी जगह आम जो सिविलियंस है वो कोई नहीं चाहता इस महंगाई के अंदर कि जंग हो, क्योंकि हर कोई अपने अपने परिवार को पालने के लिए, अपने लोगों को पालने के लिए हमेशा वो जद्दोजहद करता है, चाहे वो अपने मुल्क में हो या हम वतन मुल्कों तक जाना पड़े, वो जाते हैं और वो अपने परिवार को पालते हैं। तो ना इंडिया चाहता था, ना पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि कोई जंग चाहता होगा। जिस तरह आपने मीडिया की बात की, देखिए दोनों ही तरफ की, मैं 6-7 तारीख को जब ये स्ट्राइक हुआ और मैं अगर 8-9 की बात करूं तो उस दिन मैं लगातार सभी मीडिया स्ट्राइक कर रहा था, चाहे वो भारतीय मीडिया हो चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो। आप यकीन करो कि मतलब दोनों ही जगह जो चीजें चल रही थी वो वाकई में इतनी डराने के लायक थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं कि दोनों ही मुल्क की आर्मी ने एक दूसरे के मुल्क को फतह कर दिया। भारतीय मीडिया जो है वो कराची पोर्ट गिरा चुका था, इस्लामाबाद में झंडा फैला चुका था, बलूचिस्तान के अंदर उसने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी मीडिया दिल्ली तक और अमृतसर तक और जम्मू कश्मीर और ये सारा कब्जा कर चुका था। हालांकि सुबह होते होते एक दूसरे को सभी ने रिटर्न कर दिया, ऐसे हालात हो गए। तो आप मीडिया की हम बात ना करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आज की तारीख जो सोशल मीडिया है ये बहुत बड़ी ताकत है सच्चाई तक लाने के लिए। देखिए, यहाँ पर अगर हिंदुस्तान की बात हो या पाकिस्तान की बात हो, हिंदुस्तान में जो मुसलमान रुका है वो अपनी मर्जी से रुका था। जब उस वक्त जिन्ना साहब ने हिंदुस्तान से लोगों को अलग होकर के पाकिस्तान के साथ आने के लिए कहा था, तो एक बहुत बड़ा तबका जो है वो पाकिस्तान चला गया था और एक बहुत बड़ा तबका जो है वो हिंदुस्तान में रुक गया था और सब अपने अपने आप में सभी लोग खुश हैं। देखिए, मुद्दा कहाँ आ रहा है? मुद्दा आ रहा है जंगों के लिए नहीं, आ रहा है टेररिज्म को लेकर। लगातार पिछले कई सालों से जो टेररिज्म का मामला है वो बढ़ता जा रहा है और वो इतना बढ़ता गया है कि 2008 के अंदर जो मुंबई के ताज ओबेरॉय और जहां पर हमला हुआ था इन सभी जगहों पर, तो आप देखिए उसके अंदर जो लड़के पकड़े गए थे वो सारे ही पाकिस्तान से सी रूट से आए थे, जिसका पूरा ब्यौरा जो है वो इंटरनेशनली इंडिया ने सभी मुल्कों के सामने रखा था। उसके बाद उरी का मामला हुआ, पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, ऐसे कई अलग अलग मामले जो है वो सामने आते रहे, जिसको लेकर के लगातार इस तरह की चीजें की गई थी। जब पुलवामा हुआ था तब एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान से भारत बुलाया गया था, उनको सारी चीजें बताई भी गई थी और इन सारी चीजों को
کافی ثبوت جو ہے وہ حوالے بھی کیے۔ کیا ہو رہا ہے کہ لگاتار اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہے، جس کو لے کر کے مجھے لگتا ہے کہ یہاں ماحول آپ کے یہاں ہو یا ہمارے یہاں ہو، لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ انڈیا ہمیشہ یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کے پڑوسی ملک سے حملہ ہوتا ہے ٹیرر کا، اور پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ انڈین انٹیلیجنس جو ہے وہ اس طرح کے حملے کراتا ہے۔ دیکھیے یہ وار جو ہے وہ دیشوں کے بیچ کے اندر اس طرح کے اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں، میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں بات کروں ایک مسلمان ہونے کے ناطے شریعت کی، تو کیا اسلام نے کبھی ان ساری ہی چیزوں کی اجازت دی ہے کہ مظلوم کو مارا جائے، چاہے وہ کوئی بھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر جب جنگ کے آلات بھی تھے، تو جب تلوار دی تو یہ کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ یہ اس کا حق یہ ہے کہ مظلوم پر نہیں اٹھے گی، بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر یہ نہیں چلائی جائے گی۔ تو شریعت جو ہے وہ اس طرح کی تعلیم دیتا ہے۔ میدان جنگ کے اندر جو ہوتا ہے وہ معاملات الگ ہوتے ہیں، لیکن سویلینز جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم آپ جیسے لوگ جو ہے رضا صاحب بیٹھے ہیں ایک عام سویلینز کے طور پر، تو اس طرح کی چیزوں کے اندر کبھی اس طرح کے حالات نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ لگاتار بہت بڑے لیول سے بارڈر کراس کر کے یہاں ٹیررزم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، خاص کر کے اس بار بھی پہلگام میں 28 لوگ جو مارے گئے، ان کو ایک اس کی جاتی، اس کا دھرم پوچھ کے مارا گیا۔ دیکھیے اس کا خامیازہ جو ہے نا وہ ان کو نہیں بھرنا پڑا ہے، لیکن بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو اس کی قیمت بہت بڑے لیول پہ چکانی پڑی، اور انٹرنیشنل بھی لیول پر بھی ایک مسلمانوں کو لے کر کے بڑا معاملہ چلتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے حالات نہیں ہے، پاکستان بھی ٹیررزم کو لے کر کے پچھلے کئی سالوں کے اندر بہت کچھ بھگت چکا ہے، ہم خاص کر کے دیکھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو۔ لیکن اس بار پہلگام کے اندر جس طریقے سے انڈیا نے یہ کہا تھا کہ ہم آرمی انسٹالیشن پر یا کسی جگہ پر سویلینز پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم جو ٹیرر کیمپ چلتے وہاں یہ حملے کو کیا جائے گا، جس کو لے کر کے 7 تاریخ یا 6 اور 7 تاریخ کی رات کو جو کیا گیا تھا، اس کے بعد میں خیر یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ بچے، کچھ عورتیں ماری گئی وہاں پر۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کے دوسرے دن جو ہے جسے انٹرنیشنل ٹیررسٹ گھوشت کیا گیا ہے، وہاں آپ کے بہت سینئر ٹاپ کے جو لیڈرشپ ہے، یا تو آرمی کی ہو یا سویلینز کی ہو، وہاں موجود ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو لے کے سوال کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے جہاں ایبٹ آباد کی میں بات کروں، اسامہ بن لادن کی ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ تھا، وہاں امریکہ کو اندر گھسنا پڑا، جبکہ آج تک ان ساری چیزوں کو لے کے منع کیا جا رہا تھا کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس آپریشن کے اندر اسامہ بن لادن مارے گئے۔ آپ 1999 کے کارگل وار کو دیکھیے، جنرل پرویز مشرف جو تھے اس وقت وہ یہاں انڈیا آئے تھے، اس کے بعد اس طرح کے وار شروع ہوئے، تب پاکستانی گورنمنٹ نے صاف طور پر آرمی نے منع کیا تھا، لیکن اسی کے بعد نواز شریف جو کہ آپ کے ایکس پرائم منسٹر رہے، انہوں نے ساری چیزیں کی تھی کہ یہ جو کیا گیا ہے وہ پرویز مشرف دوارا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کئی ایسے شواہد ملے تھے جب انڈیا نے کارگل کا وار تقریباً 3 سے 3.5 مہینے تک لڑائی کی، جو آرمی کے کچھ آئی کارز، کچھ ہتھیار جو سارے پکڑے گئے تھے وہ آرمی کے پکڑے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں پاس پڑوس میں بہتر نہیں ہے، ہماری اپنے رشتوں کو لے کر کے، ہمارے انسانیت حقوق کو لے کر کے، ہمارے شرائع کو لے کر کے، تو ان سبھی چیزوں سے ہمیں ایک دوسرے سے بچے تو بہتر ہے۔ اس بار بھی جو حالات ہوئے ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان، اس طرح کے حالات سوری اس طرح کے حالات کے بعد دونوں ہی جگہ پر میں نے ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بہت حد کراس کر کے ان ساری چیزوں پر چلے گئے، اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ اس معاملے میں انڈین آرمی نے بھی میڈیا کو کافی نوٹسز بھیجے ہیں، کافی کہا ہے کہ جس طریقے سے رویہ انڈین میڈیا کا تھا وہ بہت غلط تھا، اور وہیں میں لگاتار پاکستان میڈیا کو بھی ٹریک کر رہا تھا، تو وہی چیزیں وہاں بھی سامنے آ رہی تھی کہ وہاں جو آرمی کی بریفنگ تھی، یہاں آرمی کی بریفنگ تھی، یہ دونوں ہی الگ تھی، یہ وار نہیں تھا۔ دیکھیے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں نہ چاہتے ہوئے ایک اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے دونوں ہی ملکوں کی طرف سے۔ وار میں بالکل بھی نہیں کہوں گا، لیکن اس سے بڑی راحت کی بات یہ ہے کہ جو سیز فائر ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ دونوں ہی کنٹری کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے، کہ دونوں کے جو سویلینس ہیں ان کے لیے اچھی بات ہے، اور انڈیا سے زیادہ اس وقت جو پاکستان کے حالات لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں پر تو آپ کچھ بھی کہیں، لیکن ہم آزاد ہیں الحمدللہ، بات کر سکتے ہیں ہر چیز کو لے کر کے،
آج وہاں میڈیا پہ بھی پابندی ہے، آپ کھل کر کے کیا کسی گورنمنٹ یا آرمی کے خلاف نہیں بات کر سکتے۔ 17 سیٹوں کی جیتنے والی پارٹی جو ہے وہ سرکار بنا کے بیٹھی ہے، سبھی کو پتا ہے کیسے بیٹھی ہے، حالانکہ جو پاور میں تھے وہ آج جیل میں ہیں۔ تو اس طرح کے جو حالات مجھے نبھا لگتا ہے کہ اگر سویلینز جب تک گورنمنٹ فارم نہیں ہوگی، وہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھے گی، اور ایک دوسرے آرمی ہو یا ہمارے یہاں اس طرح کی چیزیں آرمی کر کنٹرول کر لیں، تو اس میں معاملات بگڑیں گے۔ یہ بھلائی کی طرف ہم نہیں جا سکتے ہیں، یہ انسانیت کو مجھے لگتا ہے شرمسار کرنے کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ بالکل سر، غلطی تو دیکھی جا رہی ہے۔ اب ہم میجر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ میجر صاحب، جو یہ رائٹر پر بھی جو ہے انڈین آرمی کی طرف سے جو کہا گیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اور یہ جو سیز فائر ہوا ہے، اس کے بعد بھی چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ پاکستان نے وائلیشن کی، ادھر سے کہا جا رہا تھا کہ انڈیا نے وائلیشن کی اس سیز فائر کی۔ اس کے پیچھے کیا سچائی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، ایک تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سیز فائر کی وائلیشن کی، دونوں ملکوں کے جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں ان کی آج بھی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے اس سیز فائر کو کنٹینیو رکھنے پہ ایگری کیا۔ میرے خیال کہ کوئی وائلیشن ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یس آف کورس کہ جب اتنا تنازع ہو جائے تو وہ ذرا مطلب ڈائی ڈاؤن ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو میں نے اقبال صاحب کی ساری باتیں بڑی توجہ سے سنی ہیں، اور میں جو ہے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ وہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے اسی طریقے سے تحمل سے اپنی پوری بات چیت بیان کی، اور ان کا اصولی موقف جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں جو اس طرح کی جنگ ہے یا اس طرح کا جو تنازع ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے سوال ہیں کہ جو اٹھتے ہیں۔ اب چونکہ اقبال صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، تو میں ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے، اور میں نے وہ تقریباً ہر فورم پہ بار بار کہا ہے، اور وہ یہ کہ اگر اقبال صاحب، میں اور اباہا بھی پیسے جمع کر لیں تو 2-4 لوگ ہمیں ایسے مل جائیں گے کہ جن کو ہم کہیں کہ جاؤ جا کے کہیں کلاشنکوف پکڑ کے تھوڑی بہت فائرنگ کر دو، چند لوگوں کو مار دو۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جی 2 نیوکلیئر ملک آپس میں جو ہیں وہ ٹکرا جائیں؟ تو یہ تو بڑا آسان ہے کسی کے لیے بھی کہ وہ کوئی سے 2 لوگ۔ اب ساتھ اقبال صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ اس میں 2008 میں جو کچھ ہوا، پھر وہ کارگل کا کیا، پھر اس کے بعد پلوام۔ دیکھیے جی، بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ بنگلہ دیش نہیں بن سکتا تھا اگر براہ راست اس میں انڈیا شامل نہ ہوتا۔ تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا جی، کیونکہ وہ گناہ تو ہم بھول ہی نہیں سکتے کہ انڈیا نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ انڈیا بڑی آسانی سے معصوم بن جاتا ہے جب اس کی اپنی باری آتی ہے، اور بڑی آسانی سے دوسروں پہ الزام لگا دیتا ہے کہ جب اس کا دل کرتا ہے۔ تو میرے حساب سے یہ کشمیر کا تنازع پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں موجود ہے۔ بھلے وقتوں میں بالکل طے کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ ہندوتوا راج کی طرف بڑھے ہیں، تو پچھلے 10-12 سال کے اندر اب انہوں نے یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ حضور ہم نے مسلمانوں کی زندگی کو، بڑی معذرت کے اقبال صاحب خود وہاں پہ انڈیا میں رہتے ہیں، لیکن جو میری سمجھ ہے، میں باہر سے جو دیکھ رہا ہوں، میں اپنی اوپینین بتا رہا ہوں، تو میرے حساب سے وہ ایک ہندوتوا راج، ایک ہندو سپریورٹی، ایک مطلب وہ جو ایک سارا نیریٹو بنایا جا رہا ہے، یہ اس کی وہ تھی اصل بنیاد۔ ورنہ یہ تو پہلگام کا تو افسوسناک واقعہ ہے، ہمیں ان تمام لوگوں کے ساتھ دلی ہمدردی ہے کہ جن کے پیارے جو ہیں وہ پہلگام میں یا تو مارے گئے یا وہ زخمی بھی ہوئے۔ میجر صاحب کی آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی، کہ اقبال صاحب آپ کو میجر نہیں، صاحب کی آواز؟ بالکل نہیں، مجھے لگتا ہے نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے ان کا، جی اسٹک ہو گیا ہے وہ۔ ایسے ہی ہے۔ جی سر۔ اوکے، سوری ڈسکنیکشن کے لیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑے تنازعات ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر، آ رہی ہے، جی جی آ رہی ہے سر۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں اس سے بڑے تنازعات ہوئے ہیں، لیکن دونوں ملکوں نے آپس میں بات چیت کی ہے، اور اسپیشلی جب دونوں ملک نیوکلیئر ہو گئے ہیں اس کے بعد تو بات چیت کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ مودی صاحب کی سرکار جو ہے وہ 30 دفعہ حکومت میں آئی ہے، وہ ہندوتوا راج کا ایک نعرہ لگاتی ہے، تو جو اس طرح کے ہارڈ لائن قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ موقع ہوتا ہے کہ وہ مشکل مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے
کہ پہلگام کا واقعہ ہوا، اس کے 10 منٹ کے اندر اس کی FIR کٹی، اور اس کے 15 منٹ کے اندر پاکستان کے اوپر الزام لگ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ہم پاکستان پہ حملہ کرتے رہیں گے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ جی اچانک آپ نے حملہ کر دیا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جذبات میں غلطی ہوگی۔ 14 دن پورا سوچ سمجھ کے انہوں نے طے کیا کہ انہوں نے کہاں پہ حملہ کرنا ہے، اور جس طرح اقبال صاحب کہہ رہے تھے 6 اور 7 مئی کی رات کو انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا، اور اس میں مارے کون گئے؟ اس میں سویلینز مارے گئے، مساجد شہید ہوئی، اس کے بعد بچے مارے گئے۔ تو دیکھیں نا، اب آپ اس کے اوپر کہیں کہ جی پاکستان کی طرف سے رسپانس نہیں آیا، بھائی پاکستان سے پھر میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جناب اب ممکن ہی نہیں ہے پاکستان کی حکومت کے لیے یا پاکستان کی چیف آف آرمی سٹاف کے لیے یا چیف آف ایئر سٹاف کے لیے کہ وہ اس کے اوپر رسپونڈ نہ کرے۔ اب سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اگر پاکستان نے کچھ کیا ہو اور انڈیا نہ رسپونڈ کرے تو ان کی جنتا شاید انہیں معاف کر دے، وہ اس لیے کہ نمبرز میں انڈیا زیادہ ہے، سائز میں انڈیا بڑا ہے، اکانومی میں انڈیا بڑا ہے، تو بھئی وہ اگر نہ کریں تو، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کو سامنے رکھیں گے تو پاکستان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ وہ اس لیے کہ آلریڈی ایک بہت بڑا فیئر ہوتا ہے کہ جناب دوسرے جو ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں، مطلب ان کے لوگ زیادہ ہیں، ان کا سائز زیادہ ہے، رقبہ زیادہ ہے، یہ سب کچھ۔ تو میرے حساب سے ایسے میں، لیکن چلیں جی یہ تو سب کچھ وہ ہو گیا نا جو ہو گیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے بھی شاندار کردار، اگرچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو پاپولیرٹی والے تھے وہ جیل میں ہیں، حضور وہ اپنے کیے دھرے کے اوپر جیل میں ہے، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ وہ جیل میں ہیں، لیکن انہوں نے بھی کچھ ایسے، جس طرح وہ کرکٹ میں چھکے چوکے لگاتے ہیں نا، انہوں نے پالیٹکس میں کچھ ایسے آئے ہیں کہ وہ اس میں پھر پھنس گئے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے جو بھی ٹوٹی بھجی ہماری گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے شاندار کردار ادا کیا کہ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں لے کے گئے، اور سلامتی کونسل میں انڈیا کے جو دوست ملک گردانے جاتے ہیں، آل سیزن آل ویدر فرینڈس جو گردانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی سپورٹ نہیں کیا اس چیز کے اوپر کہ جناب اس میں ریزسٹنٹ فرنٹ کا نام ڈالیں یا ٹیررزم کا ڈالیں یا پاکستان کا نام ڈالیں۔ کنڈمنیشن ضرور کی پہلگام کی، لیکن پاکستان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، اور پھر پاکستان نے ہر آفر کی۔ پاکستان نے کہا جی آپ ہم سے نہ مانیں، آپ کسی تھرڈ پارٹی سے انویسٹیگیشن کروا لیں، جو آپ کو سیٹسفیکشن چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے اس سے تعلق نہیں۔ لیکن اینی ویز میرے لیے تو ایک تو یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ 2 نیوکلیئر ملک، اور اسپیشلی اس میں جو بڑا نیوکلیئر ملک ہے، اس نے اس طرح ایک اپنے سے نسبتاً چھوٹے ملک کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے۔ ابھی اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اس کو وار نہیں کہوں گا، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور کچھ لوگ اس کو ایگریشن کہتے ہیں، لیکن میں اس کو وار سمجھتا ہوں۔ وہ اس لیے رباحہ کہ کشمیر تو چلو ڈسپیوٹڈ ایریا نا، وہاں پہ تو پھر بھی انڈیا پاکستان کا تنازع ہے، فائر کا ایکسچینج ہوتا ہے، لائن آف کنٹرول ہے، سب کچھ ہے، لیکن پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈرز کی وائلیشن کر کے آپ نے پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز کے اوپر حملہ کیا، تو آپ نے بہت بڑی ریڈ لائن کراس کی ہے کہ آپ نے پاکستان کے آباد شہروں کے اوپر حملہ کیا، پھر اس کے بعد پاکستان کی فضائیہ کے اوپر حملہ کیا، پاکستان کے ایئر بیسز کے اوپر حملہ کیا۔ تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل کو اگر پاکستان میں کوئی ہارڈ لائن گورنمنٹ آ جاتی ہے، اس کے لیے تو آسان جواز ہے کہ جناب انہوں نے بھی تو بم مار دیے تھے نا، میزائل مار دیے تھے اپنی حدود میں رہ کے، تو ہم کیوں نہیں مار سکتے اپنی حدود میں رہ کے جو میزائل ہیں؟ تو میرے لیے یہ تشویشناک بات ہے، کیوں کہ اقبال صاحب نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، میں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے۔ انڈیا پاکستان کا بارڈر چینج نہیں ہو سکتا، ہم ہمسائے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تو اس لیے دونوں ملک، اور مجھے اب اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ میڈیا، حضور 22 اپریل کو یہ واقعہ ہوا ہے، 22 اپریل کی رات تک، میرا خیال ہے 8 بجے تک آپ کے جو میڈیا ہے اس نے، اور وہ پھر آپ کے نا جس طرح ہم ادھر کوئی چھوٹے موٹے میجر ہیں ادھر آپ کے پاس بھی ہیں، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ جرمن سے بھی آگے ہیں اپنے خیالوں کے اندر کہ جی وہ پورٹ اڑا دو، رات کو سونا نہیں، آج جو ہے نا مطلب جب پتہ نہیں کون سے بم ہم گرانے والے، مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ یا تو صحیح نوکری نہیں کی، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز پیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہوش میں نہیں رہتے، کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میڈیا کے اوپر آ کے۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ 22 اپریل کو آپ نے پوری قوم کو کھڑا کر دیا تھا کہ جناب پاکستان کو اڑا کے رکھ دو، اور میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ 6 اور 7 کی رات تک جب تک اٹیک نہیں ہوا تھا اقبال صاحب، پاکستان میں شاید 5% لوگ ہوں گے یا جو حکومت میں یا فوج میں تھے ان کو اندازہ تھا کہ حملہ ہوگا، باقی کوئی عوام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔
बेशक रिवाज से पूछ लें, देयर वाज नोबडी इन पाकिस्तान टिल 6th ऑफ मई जो समझता था कि जनाब ये कोई जंग होनी चाहिए। हाँ ठीक है, वो सोशल मीडिया पे शोगल मजाक जिस तरह क्रिकेट मैच पे लगता है वो लगा हुआ, लेकिन 6 और 7 की रात को जब आपने ये कर दिया तो इकबाल साहब 7 तारीख को पाकिस्तान वाज टोटली चेंज्ड। पाकिस्तान में 100% लोग इस पे थे। हैं हमारे यहाँ भी कुछ गधे हैं कि जो मतलब अपने जाती बुक्स की वजह से जो है ना उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे, लेकिन बाकी 100% पाकिस्तान जो है वो थे कि जी ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि आप भावलपुर के ऊपर, मुरीद के ऊपर जो है ना आप इस तरह मिसाइल डाल दें। भाई जो भी आपको रंजिश हो, जो भी आपका सब कुछ हो, मैं मिसाल ये देता हूं कि चीफ जस्टिस के सामने कत्ल हो जाए ना इकबाल साहब, चीफ जस्टिस के सामने, तो चीफ जस्टिस फांसी नहीं दे सकता। उसने भी वकील देना है, गवाह लाने हैं, मतलब वो सारा केस चलेगा फिर जाके। और इसमें आप लोग तो हमसे ज्यादा क्लेम करते हैं कि जी आपके यहाँ प्रोसेसेस जो हैं वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा मैच्योर। तो मेरे हिसाब से बड़ी गलती हुई है। मेरे हिसाब से इसकी तह में जाना चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों मुल्कों के जो लोग हैं कि जो अमन की बात करते हैं, जो दोस्ती की बात करते हैं, जो बेहतर ताल्लुकात की बात करते हैं, जो यहाँ पे जिंदा रहने की बात करते हैं। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जंगों में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, लेकिन माएं हारती हैं। तो देखें, फिर भी मुझे खुशी है कि 3.5 दिन में या 4 दिन में जाके ये मामला सीज फायर की तरफ चले गए। मैं तो शुक्र अदा करने वाले बंदों में से हूं। मैं फिर भी ये समझता हूं कि ये जो यूक्रेन में और रूस में हो रहा है कि वो 3.5 साल उनको भी हो गए हैं, उनको 3.5 साल से वो अभी तक जो है ना मतलब लाखों लोग मरवा के उनको ये अकल और दानिश नहीं आई कि भाई किस तरीके से इस मामले को खत्म करें। तो मुझे फिर भी खुशी है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में 3.5 दिन के अंदर ये मामला जो है वो सीज फायर की तरफ चले गए। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी ये नहीं होना चाहिए था। मेरे हिसाब से पहलगाम के ऊपर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लोगों को उसकी तह में जाना चाहिए, उसकी मालूमात करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। और मेरे हिसाब से जिस तरह ये इकबाल साहब हैं, मतलब दानिश्वर लोग कि जो मामलात के ऊपर गहरी नजर रखते हैं, इनको अभी शुक्र है कि इंडिया में जरा आवाजें उठना शुरू हो गई हैं वो गोदी मीडिया के खिलाफ। और कोई पता नहीं, मुझे समझ नहीं है, किसी ने एक वर्ड यूज किया था लश्कर नाइडो, मुझे नाइडो नहीं समझ आया कि उन्होंने नाइडो क्यों कहा, लेकिन ये है कि ऐसे लोग के जो मतलब उन्होंने खुद कभी भी जंग में नहीं आना, लेकिन जो लोगों को उकसाते हैं, मतलब हल्लाशेरी देते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं, और उसके बाद जो है मतलब न्यूक्लियर कंट्रीज को सबकी जिंदगी को रिस्क पे डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों का सद्देबाब करने के लिए इकबाल साहब जैसे पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं, उनकी आवाज को ताकत भी देनी चाहिए और उनको आवाज देनी चाहिए। फौजी से तो इकबाल साहब ये मामलात हो सकते हैं ना जी, लेकिन आप लोग तो देखिए जी पढ़े लिखे लोग हैं, और वहां पे इतना शोर, इतनी हल्लाशेरी, इतना चीख चीख के कि जी हमला कर दो, उड़ा के रख दो, सब कुछ कर दो, मेरे लिए फ्रैंकली स्पीकिंग एक थोड़ा सा चौंका देने वाला एस्पेक्ट था। तो मैं जाती तौर पर नहीं समझता कि जो अच्छा हुआ, लेकिन मुझे खुशी है बहरहाल कि सीज फायर हो गया। मैं माजरत चाहता हूँ, आपने चीजें जैसे कही 1971 बांग्लादेश का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, 1971 के अंदर मुजीबुर रहमान बहुत बड़े लेवल पे जीत के आए थे, जिस तरह इस वक्त इमरान खान। आप मुझे बताइए भुट्टो साहब का रोल उस वक्त क्या था? आप जिस भारत पे या इंदिरा गांधी पर एक मिनट सबको मिले जो आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं, आप मुझे बताइए मुजीबुर रहमान को अगर आप सीट दे देते, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आपकी जो इंटरनल रिपोर्ट है जिसको आज तक आर्मी ने पब्लिक नहीं होने दिया वो बताती है, मैं नहीं बताता हूँ, जिसको लेकर के अभी कुछ दिन पहले इमरान खान ने उसका मामला उठाया था। आपने जिस तरीके से कहा कि वो चौका छक्का लगाने वाला, ठीक है, मैं उससे इनकार आपके इंटरनली नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं एक डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूँ तो डेमोक्रेसी का मतलब सीधा सीधा होता है कि जो जीता वही बैठेगा। क्या उस डेमोक्रेसी के अंदर इमरान खान एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में जीत के आए थे? क्या बैठने दिया गया? नहीं। इसी तरीके से 1971 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान के साथ भी यही किया गया था। शुरुआत में तो यही बताया गया था कि वो मारे गए, बाद में लेकिन जब बांग्लादेश अलग हुआ तब पता लगा कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो जिंदा है। ये जितनी भी चीजें रजा साहब मैं कह रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं वहां जो पाकिस्तान के इंटरनल रिपोर्ट्स के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो हिस्ट्री लिखी गई है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। आज भी जो हालात है,
آپ مجھے بتائیے، ہندوستان اور پاکستان کی اگر میں بات کروں، آپ کے یہاں چاہے آصف زرداری ہو، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، مریم نواز ہو، یہ جتنے بھی میں نام لے رہا ہوں یا اس کے آگے بھی جتنے لوگ ہیں، آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ جن کے اوپر باقاعدہ کرپشن کے بلینس آف روپیز کے چارجز جو ہے پروو ہو گئے تھے، جس کے بعد قمر باجوہ جو ہے بلاتے ہیں شہباز شریف کو اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیا کیا، تب آپ کے پردھان منتری جو اس وقت ہیں ان کا کہنا ہے کہ بچوں سے غلطی ہو۔ اس طرح کے جب ملک میں حالات ہوں گے اور جس کو انصاف نہیں ملے گا، جب انصاف رجا صاحب نہیں ملتا ہے نا، تب آدمی جو ہے وہ باغی بنتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ شیخ مجیب الرحمان یا ان کے لوگ بھی جو پاکستان سے الگ ہوئے، وہ تو الگ، آپ کو سپورٹ تب کسی نے کیا جب آپ کی طرف سے وہ خلاف ورزی ہوئی، ان پر ظلم ہوا، اس بنگالیوں کو مارا گیا، اندر گھس گھس کے آپ کی آرمی نے مارا، یحییٰ خان ہو، یوب خان ہو، آپ ساری ہی ہسٹری دیکھ لیے رضا صاحب، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں پر جس طریقے سے اکثر یہ بولا جاتا ہے کہ مسلمان بڑے خطرے میں ہیں، الحمدللہ میں آپ کو، میرا یقین کریے، میں خلفاً بولتا ہوں، حالات دیکھیے کشیدہ ہر جگہ پر ہے، چاہے وہ پاکستان کے بلوچستان کی بات کروں، پنجاب کی بات کروں، سندھ کی بات کروں، اسی طریقے سے انڈیا کی کچھ الگ الگ جگہوں پر ہر جگہ کچھ بے وقوف مینٹلٹی کے لوگ رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جتنی آبادی آج پاکستان میں مسلمانوں کی ہے اتنی ہندوستان میں، میں ابھی آپ سے بیٹھ کر کے یہ پاکستان کے ٹاک شو پہ بات کر رہا ہوں، کئی الگ الگ جگہ پہ اس سے پہلے بات کر چکا ہوں، ان حالاتوں میں بھی تو مجھے کوئی نوٹسز یا کوئی گالی گلوچ کہیں سے نہیں کی۔ دوسرا، ہم یہاں پر ڈیلی جو شوز کرتے ہیں، آپ یقین کریے کہ بی جے پی کے خلاف یا مودی کے خلاف جہاں ان کی غلطیاں ہوتی ہے، ہمارے سرکار کے خلاف ہم اس پہ نشاندہی کرتے ہیں، اس پر ہم پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں پر بیٹھ کر کے میڈیا کے اندر اگر کوئی بھی ویکتی آرمی کے خلاف یا اپنی سرکار کے خلاف بات کر دو، دیکھیے پیکا قانون سے لے کر کے ہر وہ قانون جو ہے وہ ترنت عمل میں آ جائے گا، کب گھر سے کون اٹھا لیا جائے گا، کب کس کو باہر مروا دیا جائے گا۔ ارشد شریف آپ دیکھ لیجئے، پاکستان کے میں ایسے کئی سینئر جرنلسٹ کی بات کرتا ہوں جو دیش چھوڑ کر کے بیچارے بھاگے ہوئے، وہ حب الوطنی کے لیے ہی بھاگے نا، وہ آپ کو لگتا ہے آپ کی نظر میں وہ غدار ہے؟ نہیں، ان کو بھی اپنے ملک سے بڑا پیار ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں بولنے کا جی بولیے رضا صاحب۔ میں صرف 2-3 نقطے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اقبال صاحب دیکھیے، 1971 میں بحث نہیں کرتا، اگر آپ کی ساری بات بھی درست ہو تو انڈیا کو کیا حق تھا کہ جناب وہ ہمارے انٹرنل معاملات میں دخل دے؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم کشمیر کے اندر روز شغل لگائیں آپ کے ساتھ؟ بھائی دیکھیں نا، محرومیوں کی آپ بات کرتے ہیں، آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں، اصولوں کی بات کرتے ہیں، جس عبداللہ نے آپ کو کشمیر لے کے دیا، جو انلیگل کشمیر آپ کو لے کے دیا، آپ نے اس کو 11 سال جیل میں رکھا۔ حضور کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کی چیف جسٹس ساچار کمیٹی کی رپورٹ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دلت سے بھی برے حال کے اندر ہے، وہ میں نے لکھی ہے رپورٹ۔ تو 25 کروڑ مسلمان وہاں پہ ہیں، مطلب، لیکن وہ 25 کروڑ مسلمان جو ہے دلت سے بری زندگی گزار رہا ہے، 50 میں سے ایک جو ہے اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، مطلب فائنل۔ دیکھیں وہ آپ کے انٹرنل معاملات ہیں۔ پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، ایوب خان صاحب ہیں، جو مرضی ہیں، حضور وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے نا، آپ کو اس کے اوپر کامنٹ کرنے کا کیا حق ہے؟ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب دنیا کے کرپٹ ترین آدمی ہیں؟ بھائی پالیٹکس کے اندر پاکستان سر میں نہیں کہہ رہا ہوں، سر میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ڈاکیومنٹریز بنی ہے دنیا کے اندر۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہی اقبال صاحب غلط فہمی تھی جس کی بنیاد کے اوپر آپ کے مودی صاحب نے یہ حرکت کی۔ ان کو شک تھا کہ شاید پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کے بیچ میں کوئی دراڑ ہے اور میں اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں۔ ابھی جب منہ کی کھانی پڑی ہے تو آپ کے جے شنکر کی کال کی ہے مارکو روبیو کو، پاکستان سے کوئی کال نہیں گئی، اس نے اس کو کہا کہ جناب سیز فائر کرائیں، اور اس کے بعد مارکو روبیو کی کال جو ہے نا پاکستان کو آئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا سیز فائر ہوا ہے۔ تو حضور اس لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے، پاکستان تنہا ہے، پاکستان ڈینائل میں رہتا ہے، پاکستان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ ابھی چائنا نے منہ نہیں توڑ دیا آپ لوگوں کا کہ جناب پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی خطرہ ہوا، آئرن کلیڈ فرینڈشپ ہے، ٹرکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، ایران کھڑا ہوا، سعودیہ کھڑا ہوا، سب لوگ کھڑے ہوئے۔ تو حضور اس لیے کہنا بڑا آسان ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگ دھیمے دھیمے بات کرتے ہیں کہ جب جو ہے نا آگے سے، مطلب پھر اس کے بعد آپ چڑھ جاتے ہیں بلوچستان کا
کھینچ کھونچ کے بھی پورا زور لگا لیں آپ، 5 سے 6,000 لوگوں سے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے. 5 to 6,000 پیپل. کمپیئر دیٹ ٹو کشمیر، انڈین آکوپائڈ کشمیر. آپ نے 1,50,000 کے قریب لوگ وہاں پہ قتل کیے ہیں، عورتیں بچے بوڑھے سب ان کو اندھا کر دیا، سب کچھ کر دیا ہے. میں آپ کو اس لیے نہیں اس کے اوپر چھیڑ رہا کیونکہ اس کو آپ مسلم کمیونٹی سے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا اندھی ہے؟ اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ اقبال صاحب دیکھیں مجھے سن لیں ابھی یہ جو یوکرین کی، میں آپ کو آخری مثال دیتا ہوں اس کے بعد آپ بات کر لیجیے گا. ابھی یہ جو یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے اقبال صاحب، اس کے اوپر جا کے پلیز معلوم کر لیجیے. امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ، اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ اور امریکہ کے ایمبیسڈر کی کال ہے آج سے 5-7 سال پہلے کی، جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ہم $5-6 بلین لگا کے ایک پنک ریولوشن لے کے آئیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے نا اس مسخرے کو بٹھا دیں گے یہاں پہ یوکرین کے اندر. جو ابھی بیٹھا ہو وہاں پہ 12 لاکھ بچے جو ہے وہ مروا چکا ہے. تو حضور پیسے لگتے ہیں، ایجنڈا کے تحت ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو ولنریبل ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جی. پھر آپ اسامہ بن لادن کا بڑے شوق سے نام لیتے ہیں، پورا نام لیں، بتائیں کہ کون تھے جو اسامہ بن لادن کو، جو کہ سعودی شہری تھے، وہ ان کو افغانستان لے کے آئے تھے. کون ان کے اصل سپانسر تھے؟ مجھے ابھی ان کا نام لے کے بتائیں گے آپ کے کون تھے وہ؟ تو بات حضور آپ کرتے ہیں، آپ لوگ تو کہتے ہیں انڈیا کے اندر کہ جو غزہ ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی حماس قصوروار ہے. یہ ہے حال. میں انڈین جرنلسٹ کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں، وہ کہتا ہوں اسرائیل والا ماڈل اپنائیں پاکستان کے ساتھ. آپ نے میرے حساب سے آپ لوگوں کو بہت ساری غلط فہمیاں تھیں جو بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے دور ہوئی ہیں. ابھی بھی پاکستان نے اپنا ہاتھ روکا ہے، وہ اس لیے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ جی وہ کسی ایسی جنگ کا یا کسی ایسے رستے کے اوپر چلے کہ جہاں پہ جو ہے نا دونوں کی مکمل تباہی ہو. تو اس لیے حضور ٹھیک ہے پاکستان میں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ اٹھا لے. پاکستان میں پچھلے چند سال کے اندر یہ ضرور ہے کہ جی سوشل میڈیا کی وجہ سے اب کتنی آزادی ہے. یہ رباہا روز پروگرام کرتی ہیں، آپ دیکھیں سب لوگوں کے پروگرامز، ریسرچ کر لیں، بے شک 5 دن کے بعد مجھ سے مل لیجیے گا. سب انڈین ایجنڈا، انڈین نیریٹو، انڈین پوائنٹ آف ویو کے مطابق یہ لوگ بات کر رہے تھے. ان کو تو کسی نے نہیں منع کیا کہ جناب آپ یہ باتیں نہ کریں، ان کو تو کسی نے نہیں اٹھائے. ایسے دیکھیں ابھی اسی لیے نا سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ جی پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج کے بیچ میں بہت بڑا گیپ آ گیا ہے. جی ہم حملہ کریں گے، پیچھے سے عوام پڑ جائے گی، اوپر سے انڈیا پڑ جائے گا، اور دیکھیں کہ پاکستان کی عوام 100% اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی. رضا صاحب بلکہ اس پہ تو یہ اس لیے سوشل میڈیا پہ بھروسہ نہ کریں. الگ ہے. دیکھیے یہ بڑی بیوقوفی بھری باتیں ہوتی ہیں کہ اب یہ مانے کسی بھی ملک کی عوام جو ہے اس کی آرمی سے الگ کر سکتے. انٹرنلی کہیں پہ بھی حالات کچھ بھی ہو، آرمی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لوگ آرمی کے لیے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے زیلنسکی کی بات کی، میں آپ کو بتا دوں زیلنسکی کے اندر پاکستان میں اور ہندوستان میں بہت بڑا فرق ہے. جیسے آپ اچھا ایک سوال میں آپ سے سیکھنے کے لیے، معذرت میں آپ کو انٹرپٹ کروں، میرا ایک سوال اپنے پاس نوٹ کر لیں اور پھر آپ جواب دیجیے گا. مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے 1971 میں تو بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا، وہ جو بھی بات چیت آپ نے کی اس کو چھوڑیں. آج بنگلہ دیش کو کیا ہوا ہے مجھے یہ بتا دیں. مطلب کس سلسلے میں کیا ہوا ہے؟ انڈیا اور بنگلہ دیش کے بیچ میں آج کل آپ کیوں ان کو سڑک چھاپ، احسان فراموش، غدار، یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ رضا صاحب دیکھیے کبھی حالات جو ہے نا، ہر جو ورلڈ سینیریو دھیرے دھیرے کر کے دنیا میں چینج ہو رہا ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ امریکہ پاکستان بہت قریب ہوا کرتے تھے، آج لیکن انڈیا کے ساتھ اس کی قریبی تعلقات زیادہ ہے. کبھی ہم رشیا کے ساتھ تھے، آج رشیا چائنا کے ساتھ ہے. یہ جو ورلڈ اور دنیا کے اندر اس طرح کے ہر 10-20 سال میں چینج ہوتے رہتے ہیں. اس کے اندر کوئی آپ اور ہم یہ مان کے چلے کہ یہ حالات کیسے ہوئے یا آگے کیسے رہیں گے، زندگی کے اندر چینج ہی لائف. سو اس طرح کی چیزیں ہمیشہ ہوتی رہے گی. آج ضرور نہیں کہ چائنا آپ کے ساتھ آج کھڑا تھا. دیکھیے اس سے پہلے ہی کچھ دنوں پہلے کی اگر میں بات کروں وہاں پر، تو کئی لوگوں نے امریکہ کی طرف اپنا جھکاؤ دکھایا، وہاں چائنا کو کاٹنے کی بات کی. اب پھر یہ اس طرح کے حالات ہوئے چائنا قریب. یہ ایک پارٹ آف لائف ہے مجھے لگتا ہے رضا صاحب. دیکھیے میں پھر آپ کو اس پہ غالب کا شعر ہے کہ اس سادگی پہ کوئی مر نہ جائے غالب. اب سادگی والا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے رضا صاحب میں پھر آپ نے بنگلہ دیش کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، وہ ویسے ہی بیچارے خفا ہو گئے. دیکھیے میں پھر بتا رہا ہوں کہ فورن پالیسیز کیا ہے، کیسے ہے، وہ
ہماری اتھارٹیز وغیرہ جو ہے وہ طے کرتی ہے، چاہے آپ کی ہو یا ہماری۔ اگر میں 6 اور 7 تاریخ کی بات کروں، دیکھیے میں بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اور میرا یقین کرنا باخدا، میں نے اسحاق ڈار صاحب کو ایک بات بولتے ہوئے سنا ایک انٹرویو کے اندر، جو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے جو یہاں سے اٹیک ہو رہا تھا یا وہاں سے چیزیں ہو رہی تھی، وہ ایک معاملہ الگ ہے، اپنے اپنے ملکوں کا ہے، آپ کو اپنے ملک کا دفاع کرنا چاہیے۔ رضا صاحب اگر بول رہے ہیں تو مجھے ان کا اس لیے احترام کرنا چاہیے کہ بھئی وہ اس ملک کے شہری ہے، ان کو اپنے وطن کا لگے گا، مجھے اپنے وطن کا لگے گا۔ تو اس میں رضا صاحب مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہماری کوئی دشمنی ہے، یا جو جس وطن میں رہتا ہے اس کی وطن پرستی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان بتایا، ہم کو اس سے گریز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں اسحاق ڈار صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس انٹرویو میں صاف طور پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں جاگ جاؤ، تم کو پتا ہے یہ حملہ کہاں ہوا، کیسے ہوا، آپ گھس جائیے۔ آپ آن ریکارڈ یہ جا کے چیز دیکھیے گا جتنی میں باتیں کر رہا ہوں۔ ایک ڈیپیوٹی پرائم منسٹر لیول کے انسان کو اتنے اونچے لیول تک آ کے چیزیں کرنا، مجھے لگتا ہے تھوڑی سی چیزیں غلط جاتی ہے، یہ انٹرنیشنلی میسج ہو یا کہیں بھی ہو۔ دوسرے دن سی این این کے اندر انٹرویو کے اندر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے ہندوستان کا نقصان کیا، جنگیں جب ہوتی ہے تو ہر ملک کے اندر ایک دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، اسی کا نام جنگ ہوتی ہے۔ مطلب وہ پھول برسانے کے لیے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ رجا صاحب بارود مارے جاتے۔ تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ جتنا کلیم کر رہے ہیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجیے۔ دیکھیے ایک ذمہ دار پد پر بیٹھے ہوئے انسان کا اس طرح کا اسٹیٹمنٹ، رضا صاحب یہ دونوں ملکوں کے اندر ایک طریقے سے مجھے لگتا ہے دوریاں بھی لائے گا، تعلقات بگاڑے گا بھی۔ آج جس طریقے سے عام عوام، چاہے رضا صاحب ہو یا اقبال ممدانی ہو، جس حمل سے بات کر رہی ہے یا اپنے وطن کا دفاع کر رہی ہے یا اپنے وطن کو وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا وطن امن و امان کے ساتھ رہے، ہمارے لوگ خوشحال رہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ رضا صاحب کی کوئی غلطی ہے یا ربا کی کوئی غلطی ہے یا اقبال ممدانی کی غلطی ہے۔ ہر کوئی اپنے وطن کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے اپنے وطن کو آگے بڑھایا جائے۔ رہی بات اگر کچھ معاملات کی، تو ہر کنٹری میں، چاہے وہ امریکہ یو کے کیوں نہ، وہاں بھی کچھ ایسے معاملات ضرور ہوں گے، آپسی تنازعات جس کو لے کر کے ایک دوسرے کی ناراضگی ہو۔ تو وہ ناراضگی ہندوستان میں بھی ہے، وہ ناراضگی پاکستان میں بھی ہے، وہ ناراضگی ادر مسلم کنٹری کے اندر ہم گن لیں یا چائنا کی ہے، اس طرح کے ہر جگہ کے حالات ہے بات۔ اور رضا صاحب میری بات سنیے، تو مجھے لگتا ہے کہ بہتر جو سب سے اچھی بات ہے کہ 4 دن کے اندر جو یہ سیز فائر ہوا ہے، دیکھیں دونوں کنٹری یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ پتہ نہیں کس حد تک پہنچ گئی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کر لیتی، لیکن مجھے بتائیے، آپ آرمی دیکھے ہیں، آپ نے لاشیں دیکھی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے؟ یہ آسان نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی بہت دکھ بھرا ہوتا ہے۔ اور میں جنگوں کی فیور میں رضا صاحب کبھی نہیں ہوں، میرا سمپل سا ماننا ہے کہ جو چیزیں باتوں سے، جنگ کے بعد بھی بات ہی ہونی ہے، تو بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے ملک، ایک دوسرے کا احترام کریں، ہم ایک دوسرے کے ملک کے اندر ایسی کوئی چیز نہ کریں جس سے عام عوام جو ہے وہ شکار ہو۔ دیکھیں ایک عام عوام سندھ سے یا پنجاب سے کہیں کچھ کمانے جاتی ہے تو وہ اپنے رزق، حلال رزق کے لیے، اپنے پریوار کے لیے جاتی ہے۔ ہمارے یہاں سے اگر کوئی نکلتا ہے اور کہیں کسی ادر اسٹیٹ جاتا ہے تو وہ اپنے حلال رزق کو، اپنے پریوار کو پالنے جاتا ہے، یا کوئی اپنے پریوار کی خوشیوں کو لے کے گھومنے جاتا ہے۔ اگر اس طرح کے اندر کوئی اس طرح کے حالات ہو جائے، چاہے وہ دونوں ہی ملکوں میں ہو، رضا صاحب میں ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا اس کو شریعتاً، اخلاقاً ہم صحیح مانیں گے؟ نہیں مان سکتے، کیونکہ اللہ نے ہم کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے ہمارے پہ یہ رحم کیا ہے کہ ہم اچھا برا جانتے۔ یہ جو بھی پالیٹکس کے چلتے چیزیں ہوتی ہے، چاہے دونوں ہی ملکوں کی اگر میں بات کروں، ہر جگہ پہ اس طرح کے حالات ہیں، اور کئی جگہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ سچائی کیا ہے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہوتی ہے، ہم کو پتا ہوتا ہے لیکن ہم کو بھی خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ملکوں کے معاملات ہوتے ہیں رضا صاحب۔ تو بہتر ہے کہ اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ ہر جگہ امن و امن رکھے، اور جو بھی لوگ ہیں ان میں پیار محبت دے، اور یہ جو
حالات نفرت کے جنگ کے ہے، یہ اللہ دونوں ہی ملکوں میں جلد ختم کر دے، اور میں تو کہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں یہ چیز ہو رہی ہے اللہ اس کو ختم کرائے، کیونکہ یہ معاملات بہت برے دھیرے دھیرے رجا صاحب جا رہے ہیں، اور دنیا اس دشا میں جا رہی ہے کہ شاید تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ اقبال صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ۔ میجر صاحب اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، نہیں تو پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بس میں کچھ نہیں کہوں گا، اقبال صاحب نے باتیں جو کی ہیں وہ ساری درست ہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان جو ہیں وہ اس طرح سے سارے یہ ادھر جڑے ہوئے ہیں کہ اکیلے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستان میں سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، مطلب اس طرح کے سارے معاملات ہیں، تو اس کے ساتھ انڈیا میں بھی بہت بڑی پاپولیشن مسلمانوں کی ہے، کشمیر میں بہت زیادہ مسلمانوں کی پاپولیشن ہے۔ میرے حساب سے اس کو دیکھنا چاہیے دونوں سائڈوں کی جو عوام ہے کہ وہ اپنے لیڈرز کو سنیں، لیکن سننے کے بعد خود فیصلہ کرے کہ حضور اس میں بہتری والا رستہ کون سا ہے۔ اکسانا لڑانا یہ بہت آسان ہے، جنگوں سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پورے کا پورا خطہ پیچھے جائے گا، دونوں سائڈوں کا نقصان ہوتا۔ اور دوسرا کہ جی میں اقبال صاحب کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ بھئی یہ جو مذہبی بنیاد کے اوپر وہاں پہ کسی کو مطلب وہ نہیں کرنا چاہیے، خواہ مخواہ ان لوگوں کو مشکل کے اندر ڈالیں گے، یہ بات چیت میرے حساب سے مناسب نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی رویہ غلط ہے کہ وہاں کے جرنلسٹ کو میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ لٹرلی لوگوں کے منہ میں مائک ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی تم مسلمان ہو تو تم بتاؤ کہ تم پاکستان کے ساتھ ہو یا کس کے ساتھ ہو۔ اور ایک بڑی مشہور ویڈیو ہے عبداللہ صاحب کی کہ جو یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے پہلے پرائم منسٹر اور بعد میں چیف منسٹر بھی رہے، کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور آپ جو ہے وہ انڈین ہیں یا نہیں، تو وہ اس پہ بھڑک گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ کس طرح کا سوال ہے، یہ تم کسی اور سے سوال کرتے۔ تو یہ جو معاملات ہیں بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں، لیکن اگر دوسری طرف لیں تو بڑے سمپل ہے۔ اقبال صاحب کی پوری بھاشا یا جو زبان ہے وہ مجھے سمجھ آتی ہے، میری جو زبان ہے ان کو سمجھ آتی ہے۔ تو جب اتنی زبان آپس میں سمجھ آتی ہو تو پھر ہندوستان پاکستان اپنے معاملات کیوں نہیں طے کر سکتے؟ تو اس لیے یس، امید کی جو کرن ہے وہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ معاملات زیادہ بگڑتے اور زیادہ دنوں یا مہینوں تک یہ معاملات جاتے، بہتر یہ ہوا کہ 3.5 دن کے اندر، چاہے انہوں نے پہلے کال کی، چاہے ادھر سے پہلے یس ہوئی، جو بھی ہوا، لیکن دونوں ملکوں کے لوگوں کے لیے بہتری کی بات یہ ہے کہ یہ معاملات روکے۔ اور اس میں مزید اچھی بات یہ ہے کہ آج بھی جب دونوں ملکوں کے ڈی جی ایموز جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کہتے ہیں، فوج کے جو سینئر لیڈرز ہوتے ہیں، ان کی جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے ایگری کیا ہے کہ جناب ہم اس سیز فائر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ ٹھیک ہے، ہندوستان کی عوام کا شوق پورا ہو گیا کہ جناب جنگ کرنی ہے، پاکستان کی عوام کا شوق پورا ہو گیا کہ جی جنگ کرنی ہے۔ تو اب اس کے بعد دونوں، مجھے تو نہیں معلوم اقبال صاحب کیا کہتے ہیں، لیکن ادھر تو گرمیوں میں لوگ کلفی کھاتے ہیں، تو کلفی کھائیں جی اور لسی پئیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، یا کیا وہ کہتے ہیں ستو پئیں اور تھوڑا گرمیوں میں سوئیں، تو لڑائیاں مت کریں۔ تھینک یو سو مچ میجر صاحب، تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ، اقبال صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا۔ نیکسٹ تھینک یو پروگرام اقبال سے صاحب، پہلے ہمیں دیں اجازت۔ تھینک یو سو مچ۔